खुदावंद का जिंदा कलाम आज खूबसूरत कलाम है और दुआ के हवाला से है। एक ऐसी दुआ जो हमें बरकत देती है। आमीन। हम दुआएं बहुत करते हैं लेकिन बहुत सारी दुआएं हमारी कबूल नहीं होती, लेकिन चंद एक दुआएं ही कबूल होती हैं जिससे हमारी जिंदगी जो है वो चलती रहती है और हम इस बात में खुश होते हैं कि खुदा ने हमारी दुआ को सुना है। आइए आज इसी हवाला से खुदा का कलाम सीखेंगे, सुनेंगे। खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। पहली तवारीख मेरे साथ निकालिएगा, उसका 4 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम में से हम बेटीना के साथ मिलके खुदावंद की तलावत जो है वो सुनेंगे, खुदावंद का कलाम सुनेंगे। जी आइए खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। पहला तवारीख उसका 4 बाब उसकी 9 और 10 आयत। The book of Chronicles, First Chronicles, chapter number 4, verse number 9 and 10. खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और ये बीज अपने भाइयों से मौजिज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम यबीज रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबीज ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आप तो मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठे तशरीफ रखिए। खूबसूरत दुआ है। यबीज यहूदा के कबीले का एक बंदा है और ये खुदा के हुजूर दुआ करता है, कहता वाकई अगर तुम मुझे बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। ये बीज जो है ये अपने भाइयों में बड़ा मोअज़्ज़िज़ है, इज्जतदार है। उसके भाई जो हैं वो बड़ी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसका नाम जो है उसकी वालिदा ने जो उसका नाम रखा यबीज के लफ्जी मायने है गम करना, दुख करना। दुख के गम के ये मायने है इसके। और उसकी माँ कहती है कि मुझे खुदा ने दुख में गम में जो है बेटा दिया, इसलिए इसका नाम अब्दी यबीज रख दिया, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ ऐसे होंगे कि वो गम में होगी, दुख में होगी, तकलीफ में होगी, परेशानी में होगी, तो उसने उसका नाम यबीज रख दिया। और मेरा ख्याल है कि आज तक हमने किसी का नाम यबीज नहीं सुना, लेकिन यबीज कहता है कि खुदावंद अगर तू वाकई मुझे बरकत दे। ये जो वाकई है ना, इसके गिर्द हमने घूमना है, इसको हमने देखना है, इसकी तरफ हमने तवज्जो करनी है कि वाकई। और ये जो यबीज है ये कहता है कि खुदावंद मैं तेरे कलाम पर, तेरी शरीयत पर अमल करता हूं और हर तरह की बदी बुराई से बाज रहता हूं। तेरा डर और खौफ मेरी जिंदगी में है और मेरा ध्यान हर वक्त तेरी तरफ लगा रहता है। और खुदावंद अगर वाकई तू मुझे बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ाए। हमने कभी ऐसी दुआ की है? शायद हम ऐसी दुआ नहीं करते कि खुदावंद वाकई तू मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ा। तो जब हम कहेंगे ना वाकई खुदावंद
تو مجھے برکت دے، میری حدود کو بڑھا، تو پھر ہمارا خدا ہماری حدود کو بھی بڑھاتا ہے. آمین. بائبل مقدس میں ہم نے بہت بار ایک واقعہ سنا ہے. ایک بات ہم بہت سارے خادموں سے، بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے کروسڈ میں جا کر بھی یہ بات سنتے ہیں. 12 سال کی بیمار عورت، اس نے بھی یہ بات اپنے دل میں ٹھانی تھی کہ واقعی خدا مجھے، اگر میں اس کی پوشاک کو چھوؤں تو مجھے شفا مل جائے تو میں جو ہے شکر گزاری کروں. کیونکہ اس نے اپنا سارا مال متاع جو تھا وہ خرچ کر چکی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے صرف ایک امید رکھی تھی کہ واقعی خدا مجھے برکت دے سکتا ہے، خدا مجھے شفا دے سکتا ہے. اس کا یہ ایمان تھا، واقعی اس کا ایمان تھا کہ مجھے خدا برکت دے گا. اور اس نے اپنے دل میں جب یہ بات ٹھانی تو کیا خدا نے اسے شفا نہیں دی؟ جیسے اس نے ٹچ کیا، خدا نے اسی گھڑی اس کو شفا دی. اسی وقت اس کے اندر سے شفا نکلی، قدرت نکلی، اور اس بیٹی نے، اس بہن نے، اس بندی نے جو ہے وہ خدا کے حضور سے شفا پائی. آمین. تو میرے عزیزو، جب ہم واقعی ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا خدا ہمیں برکت دیتا ہے. اسی لیے یہ 20 کہتا ہے واقعی اگر تو مجھے برکت دے، میری حدود کو بڑھائے، تو میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرے نام کو جلال دوں گا. آمین. میرے عزیزو، ایک واقعہ آپ کو کیا سناتا ہوں. کوئی شخص تھا اور وہ عبادت کے لیے گیا، خدا کے گھر میں گیا، اور اس نے ایک کلام سنا، اور کلام سن کر اپنے گھر آیا. جب گھر آیا تو اس کی پاکٹ میں جتنے بھی پیسے تھے نا، اس نے سارے کے سارے نکال کر اپنی بیوی کو دے دیے، اور کچھ سودا سلب بھی لا کر دے دیا، اور اس نے کہا میں اب خدا کے حضور بیٹھنے لگا ہوں، مجھے اب آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا، کیونکہ میں نے خدا کا کلام سنا ہے. اور خدا کا کلام یہ ہے کہ جب خدا کا مکاشفہ تجھ پر کھلے تو غیر زبان بولے، تو خدا کے ساتھ وفادار رہے، تو خدا واقعی تجھے برکت دے گا. اور اس نے وہ سارا کام کر دیا، اپنی بیوی کو روپیہ پیسہ جو کچھ تھا اس کی ضرورت اس کو دے دیا. اس نے کہا کہ مجھے اب ڈسٹرب نہیں کرنا. وہ خدا کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا، اور جو سٹوری ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ 10 دن تک جو ہے 9 دن تک خدا کے حضور میں بیٹھا رہا، اور 10ویں دن خدا کا مکاشفہ اس پر کھلا، اور خدا نے اس کو غیر زبان دی. خدا نے اس پر اپنا جو بھید ہے وہ کھول دیا، اور پھر وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوا اپنے گھر لوٹا. آمین. تو میرے عزیزو، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، جب خدا کے حضور بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر خدا واقعی ہمیں برکت دیتا ہے. مجھے تقریباً 25-26 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، اور یہ تجربہ جو ہے ہم ہر روز حاصل کرتے ہیں. ہم ہر روز ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، ہم ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ خدا نے ہماری قیمت جو ہے وہ ادا کر دی ہے. اب یہ کہتے ہیں نا خدا نے صلیب پر ہماری قیمت ادا کر دی ہے. ایسا ہی ہے نا. 25-26 سال مجھے بھی خدمت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور میں بھی تقریباً ان ایام میں یہی سنتا رہا ہوں لوگوں سے بھی کہ خدا نے ہماری قیمت جو ہے وہ ادا کر دی ہے، اس لیے اسی بخشے ہوئے ہیں. اسی بخشے ہیں، ساڈے گناہ خدا نے معاف کرتے ہیں. صلیب تے چڑھ کے اپنا خون بہا کے انہیں تے ساڈے لیے صلیب تے جان دے دی، انہیں تے ساڈے لیے اپنا خون بہاتا، انہیں تے اپنی جان دے دی. تے اسی کی کیتا ہے وہ دے لیے، ہمارے لیے بات ہے نا. اس نے تو اپنا سارا کام جو ہے وہ کر دیا، جو اس کے ذمے اس کے باپ نے لگایا تھا. یسوع مسیح نے وہ سارا کام کمپلیٹ کیا، اور ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟
ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ موڈی خدا کا خادم بہت بڑا خادم ہوا ہے، اور موڈی ایک کروسڈ میں گیا اور جا کر اس نے، ابھی وہ چھوٹا ہی تھا، بچہ ہی تھا، اور اس نے خدا کا کلام سنا، اور خدا کا بندہ جب کلام سنا رہا تھا تو اس نے کہا کہ کون ہے جو آج واقعی خدا سے برکت لینا چاہتا ہے؟ موڈی چھوٹا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں خدا سے برکت لینا چاہتا ہوں، میں واقعی خدا سے برکت لینا چاہتا ہوں۔ اور جب اس نے ارادہ کیا، جب اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تو خدا نے اسے برکت دی۔ آمین۔ خدا نے اسے ایسی برکت دی کہ لوگ جب وہ کلام سناتا تھا، چاہے بارش ہو رہی ہوتی تھی، چاہے طوفان ہو رہا تھا، چاہے اولے پڑ رہے ہوتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہوتا تھا، لوگ بارش میں کھڑے ہو کر اس کا کلام سنتے تھے، کیونکہ خدا نے اسے واقعی برکت دی تھی۔ اور اس قدر برکت دی کہ وہ جہازوں میں جا کر، وہ سفر میں ہوتا، وہ کہیں پر بھی ہوتا تھا، خدا کا کلام شیئر کرتا تھا، وہ خدا کا کلام سناتا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ خدا مجھے واقعی برکت دے تو میں خدا کے نام کی خدمت کروں گا۔ تو جب خدا واقعی برکت دیتا ہے تو پھر ہماری زبانوں سے کبھی بھی غلط باتیں نہیں نکلتی، ہم پھر ہمارا فوکس ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کا کلام جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور موڈی نے وہ کام کیا اور آج اس کا نام ہے، وہ دنیا میں نہیں لیکن اس کا نام آج بھی موجود ہے۔ بہت سے لوگ چرچ آتے ہیں لیکن برکت نہیں پاتے، بہت سے لوگ چرچ آتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، آج بھی پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ، آج بھی ہزاروں ملین ٹریلین کے حساب سے لوگ چرچ جا رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ برکت پاتے ہیں۔ باقی لوگ کیوں نہیں برکت پاتے؟ کیوں برکت ان کی زندگی میں نہیں ہے؟ اس کا ایک راز ہے۔ بینین کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بینین ایک بہت بڑا نام ہے، ابھی بھی وہ خدا اسے زندگی دے، وہ بہت بڑا نام ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ابھی خدا کو قبول نہیں کیا تھا، ابھی میں نے خدا کے قدموں میں نہیں آیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے ایک دوست نے کہا کہ فلاں چرچ ہم چلیں گے اور وہاں پر دیکھنا کہ خدا کیسے بڑے کام کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ صبح 5 بجے جو ہے وہ مجھے اٹھا دیا گیا کہ چرچ جانا ہے، اور سردی کے دن برف باری ہو رہی تھی اور بہت زیادہ سردی تھی، لیکن کہتا ہے میں اور میرا جو دوست ہے وہ دونوں ہم صبح 5 بجے اٹھے اور 6 بجے چرچ کے دروازے کے آگے کھڑے تھے، لیکن میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار چرچ تو 9 بجے لگتا ہے، 9 ساڑھے 9 بجے، اور ہم اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اگر ہم جلدی نہیں جائیں گے تو پھر ہمیں جگہ آگے نہیں ملے گی۔ آمین۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ٹائم پہ نہیں جائیں گے تو پھر ہم باہر شاید ہمیں کھڑا ہونا پڑے، اور اتنی سردی ہے ہم باہر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم ٹائم پہ جائیں گے تو پھر ہم آگے والی جگہوں پہ چلے جائیں گے۔ کہتا ہے صبح 5 بجے اٹھے اور 6 بجے چرچ کے دروازے کے آگے تھے، اور 6 بجے آیا تو پھر بھی لائنیں لگی ہوئی تھی، چرچ کا دروازہ کھلنے تک لائنیں لگی ہوئی تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم پہلے اندر چلے جائیں۔ کہتا پھر بھی دھکے دھکے مار کے میں تیسری رو میں جا کر بیٹھا، اور جب تیسری رو میں بیٹھا ہوں تو پھر خدا نے جو ہے وہ مجھے برکت دی، کیونکہ میں واقعی خدا سے برکت لینے کے لیے آیا تھا۔ آمین۔ جب ہم واقعی برکت لینے کے لیے آتے ہیں نا تو پھر خدا برکت بھی دیتا ہے۔ یہ 20 یہی بات ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند اگر واقعی تو مجھے برکت دے، میری حدود کو بڑھائے، تو پھر میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آمین۔ یہ 20 یہ بات کہتا ہے، لیکن جو لوگ
قیمت دے کر آتے ہیں نا، جو لوگ کچھ ٹائم خرچ کر کے آتے ہیں، جو اپنے اندر کچھ جذبات لے کر آتے ہیں، وہ واقعی برکت پاتے ہیں۔ آمین۔ ہم لوگ نہ تو ٹائم دیتے ہیں اور نہ ہی خدا کے حضور جھکتے ہیں، اور نہ ہی ہم خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند واقعی مجھے برکت چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ کہتے ہیں خداوند میری حدود کو بڑھا، تو کیا ہم خدا کو یہ کہتے ہیں خداوند ہمارے حدود کو بڑھا؟ ہم اگر جاب کر رہے ہیں نا، تو ہم جس جگہ پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی اچھی پوسٹ مل گئی تو ہم کہتے ہیں بس اب یہاں پہ ٹھیک ہے، اسٹل بس اس سے آگے نہیں، بس ٹھیک ہے، اتنے پیسے مل رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، اس سے آگے کیا کرنا ہے، اتنے پیسے میرے گھر کا خرچہ چل رہا ہے اور بس ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم ایک جگہ پہ اسٹل ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، لیکن خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ رکیں، خدا کہتا ہے بڑھیں، اور خدا کے جب آگے ہم رکھتے ہیں کہ خدا میرے حدود کو بڑھا، تو پھر خدا آپ کے حدود کو بڑھاتا ہے۔ ہم ایک اچھی جگہ پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور جاب میں سے 20, 30, 40 ہزار 50 ہزار روپے مل رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے ہماری فیملی، لیکن ہم آگے نہیں بڑھتے، ہمارے اندر جذبات نہیں ہوتے، ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ لیکن خدا سے اگر کہیں گے کہ خداوند باقی مجھے برکت دے، تو پھر خدا آپ کو باقی برکت دے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا ہیڈ ہے، آمین۔ اور بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکلی تو اس وقت ان کا ہیڈ کون تھا؟ خدا، آمین۔ اور سیموئیل تک جو ہے ان کا ہیڈ خدا رہا، اور جب سیموئیل آیا تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ لوگوں کے جو ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں، ہمیں بھی بادشاہ چاہیے، ہمیں بھی بادشاہ چاہیے۔ تو جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں بادشاہ چاہیے، تو سیموئیل جو ہے وہ پریشان ہوا اور اس نے خدا سے بات کی۔ تو خدا اسے کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جب تک میں ان کا ہیڈ تھا، انہیں کسی بات کی پریشانی نہیں تھی۔ انہوں نے کھانا مانگا، ان کو کھانا ملا، انہوں نے گوشت مانگا، ان کو گوشت ملا، انہوں نے جو چیز مانگی وہ ان کو ملی، اور جس بھی قوم سے جس بھی ملک سے انہوں نے جنگ کی، ان کو فتح جو تھی وہ ان کو ہوئی، کیونکہ ان کا ہیڈ کون تھا؟ میں تھا، خدا تھا۔ خدا کہتا ہے میں ان کا ہیڈ تھا، اور انہیں ہر طرف سے جو ہے وہ فتح اور کامیابی ملی ہے۔ اب یہ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ ملے، تو پھر یہ بادشاہ دنیا پر یعنی کہ لوگوں پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ انسان پر اعتماد کرتے ہیں، اور انہوں نے پھر ساؤل جو ہے وہ پہلا بادشاہ جو ہے وہ مقرر کیا۔ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل بنا، اور ساؤل جب بادشاہ بنا تو پھر بنی اسرائیل قوم اس کے بعد جب بادشاہ بن گیا تو پھر وہ مصیبتوں میں ہی رہے ہیں، پریشانیوں میں ہی رہے ہیں، اور وہ کبھی کہیں کبھی کہاں پر کبھی کیسے، اور ایک وقت آیا کہ یہ سارے تتر بتر ہو گئے، یہ سب الگ الگ ہو گئے۔ اور جب پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد 1 سال بعد پھر جو ہے وہ اسرائیل آباد ہوا، اسرائیل کا ملک پھر 1 سال بعد آباد ہوا، آمین۔ تو جب تک خدا کا ہیڈ تھا، یہ ایک قوم تھے اور ایک ہی چھت کے نیچے تھے، ایک ہی ہاتھ کے نیچے تھے، اور خدا ان کا ہیڈ بنا تھا۔ اور جب یہ انسان کی کورنگ میں آئے، جب ان کا ہیڈ انسان بن گیا، تو پھر انہیں مشکلاتیں، مصیبتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، آمین۔ ہم بھی آج ایسے کرتے ہیں
کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے تیرے منصوبے جو ہیں وہ ریت کے ذروں سے بہتر ہیں. کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ جو خدا کے منصوبے ہیں وہ ریت کے ذروں سے بھی بہتر ہیں. ہمارے منصوبے جو ہیں اسی پکیٹا نہ بھی بنا لیے تو ساڑھے منصوبے بیکار ہیں. آمین. کیونکہ ہمارے منصوبے ناقص ہیں. خدا کے منصوبے جو ہیں وہ پائیدار ہیں اور خدا جو پلاننگ کرتا ہے وہ بہترین ہوتی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے اگر خداوند کا ہاتھ مجھ پر ہو تو میں ہر طرح سے کامیابی حاصل کروں. اگر خداوند کا ہاتھ ہم پر ہے تو ہم کامیاب ہیں. ہم جب اب بھی یہاں سے بھی ہم لوگ جائیں گے, گھر جاتے ہیں, کلام سنا ہے اور عبادت کی ہے, گیت سنے ہیں, سنڈے کو بھی ایسے لوگ کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ جب چرچ سے گھر جاتے ہیں, گھر جاتے ہی ہم یا تو ٹی وی آن کر لیا, ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے, یا دنیا داری کے کاموں میں لگ جاتے ہیں, یا لڑائی جھگڑوں یا کچھ ایسی پرابلمز میں, کچھ ایسے کاموں میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم وہ سارے مسا کا لیول جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں جو خدا کے گھر سے ہم لے کر جاتے ہیں. خدا کے گھر سے ہم جاتے ہیں تو مسا کا لیول ٹوٹ جاتا ہے, ہم اس مسا کے لیول کو توڑ دیتے ہیں. جیسے ہم دنیا داری میں پڑھتے ہیں تو ہمارا لیول, خدا کا لیول, مسا کا لیول ٹوٹ جاتا ہے. ایک دنیاوی بات کے ساتھ پھر اس کو کام کو وائنڈ اپ کریں گے. ہمارے گھر میں مہمان آنے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے گھر کو صاف کرتے ہیں, نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور مہمان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بھی بناتے ہیں اور ہر چیز کو چیک کرتے ہیں. سرکاری گیس نہیں آ رہی تو سلنڈر بڑھوا دیتے ہیں, جی ہے نا, تاکہ کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. اور پانی کی ٹینکی تک ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ بھی بھری ہے کہ نہیں بھری, یا ایسا نہ ہو مہمان آئے اور پھر پانی نہ ہو. ہر چیز ہم چیک کرتے ہیں, ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں, کیونکہ مہمانوں نے آنا ہے گھر میں. اور ہم کبھی یہ نہیں چیک کرتے کہ جب بادشاہوں کے بادشاہ نے آنا ہے تو ہماری زندگی میں کیا ہوگا. اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہے. بادشاہوں کے بادشاہ نے جب ہمارے گھر میں آنا ہے تو کیا ہماری تیاری ہے؟ کیا ہم بادشاہ کے بادشاہوں کا ویلکم کر سکتے ہیں؟ ہماری کتنی تیاری ہے؟ دنیا داری میں رہتے ہوئے تو ہم بڑی تیاری کرتے ہیں. دنیا داری میں رہتے ہوئے تو ہم ہر چیز, ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں, ایک ایک کونا چیک کرنے کے مٹی نہ کوئی پسند نظر آئے. ہمارا بدن بھی ایک گھر ہے, یہ بھی گھر ہے. کیا ہم نے کبھی اپنے گھر کو چیک کیا کہ ہمارے گھر کے اندر کتنی گندگی ہے, کتنا کچھ ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ جب یہ گھر ڈھایا جائے گا تو جب ہم خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو کیا ہمارا گھر اس قابل ہوگا کہ ہم خدا کے سامنے حاضر ہو سکیں؟ آمین, آمین. سمجھ آئی بات کی؟ طالب جا سکتے ہیں. سو میرے عزیزوں, جو بات آج سیکھنے والی تھی وہ یہی تھی کہ واقعی خداوند اگر تو مجھے برکت دے, میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. تو جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں اور کلام مقدس میں جو آخری بات لکھی گئی ہے نا, جو آخری بات ہم سیکھتے ہیں, اور جو کچھ اس نے مانگا خدا نے اسے بخشا. آمین. جو کچھ یبیز نے خدا سے مانگا خدا نے اسے بخش دیا. آمین. تو کیا ہم مانگتے ہیں اور ہمیں نہیں ملتا؟ ہم مانگتے ہیں اور ہمارے لیے بھی خدا دریچے کھولتا ہے اگر ہم ایمانداری کے ساتھ مانگتے ہیں. ہم ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو پھر ہمارا خدا
हमारे लिए भी हम जो कुछ मांगते हैं खुदा हमें देता है, आमीन। मगर सिर्फ इस बात पे फोकस कीजिएगा कि वाकई खुदावंद अगर तुम मुझे बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ाए और मुझे हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की मुसीबतों से महफूज रखे, तो खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर रहे, तो मैं जो है हर गम से तुम मुझे महफूज करे, तो मैं तेरे साथ चलता रहूँगा। और खुदा जो है उसने उसे सरफराज किया और खुदा ने उसे बरकत दी, आमीन। तो मेरे चीज़ों, यबीस की दुआ खूबसूरत दुआ है। बहुत सारे खादम इस दुआ के बारे में अक्सर बात भी करते हैं, बहुत सारे खादम इस यबीस की दुआ को पढ़ते भी हैं, दुआ में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यबीस की तरह आपने कहना है कि खुदावंद मेरी हदूद को बढ़ा, बाकी मुझे बरकत दे। तो ज़रूर है कि अगर खुदा यबीस को बरकत दे सकता है तो वो मुझे और आपको भी बरकत देगा, आमीन। खुदा इस कलाम को सिला से हम लोगों को बरकत देगा।